الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدیقا نبیا. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض معاشرتی صفات اور یعنی وہ کون سی ایسی معاشرے کی صفات ان کے اندر موجود تھی جو آج ہمارے اندر ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہیں اور ہم اس کے اندر سستی کا شکار ہیں. اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی جو سیرت ابراہیم علیہ السلام کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں کو قرآن و حدیث سے
इस खुतबा जुमा में रोशनास कराया जाएगा ताकि हम भी जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में ख़ुसूसी जगह दें। यानी ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो सच्चे हैं, और मेरा और आपका ईमान और अकीदा है कि नबी होता ही सच्चा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग से उनके बारे में फरमाया कि वो बहुत सच्चा था और नबी भी था, और ये सच्चा होना नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा के अंदर इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया, उलाइकल लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इनाम याफ्ता लोगों में सबसे बड़ा मकाम नबियों का है, और नबियों के बाद दूसरे नंबर पर जो तरतीब आई वो किसी बड़ी की नहीं, किसी और बड़े की नहीं, बल्कि नबियों के बाद जो दूसरा बड़ा मकाम है वो सच्चे लोगों का है, वो सिद्दीकीन, और तीसरा मकाम वो शुहदा का है, और चौथा मकाम वो नेक लोगों का, वलियों का है। ये इंसान से बड़े गुनाह और बड़े से बड़े काम करवाती है। माल की वजह से सगे भाई एक दूसरे से जुदा, माल की वजह से दुनियावी बेशुमार काम आप अपने लिए आसान कर सकते हैं, माल और दौलत की वजह से आप दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं, माल और दौलत की वजह से आप गलत को सही और सही को गलत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है मोहब्बत के अंदर आकर के वो किसी भी चीज़ के साथ हो जाए, आप सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कर सकते हैं। यहूदियों और ईसाइयों ने भी अपने अंबिया की मोहब्बत में आकर के, और मोहब्बत जब एक लेवल तक हो तो वो फ़ायदेमंद रहती है, जब वो अपना लेवल क्रॉस करती है तो यही मोहब्बत नुकसानदेह बन जाती है। उन्होंने जब अपने अंबिया के साथ मोहब्बत के दामन को और परवान चढ़ाया तो उनको नबियों का ये नबी और रसूल होने वाला दर्जा और रुतबा ये पसंद ना आया, उनको ये छोटा लगने लगा अपनी मोहब्बत के लिहाज से। तो उन्होंने नबियों को नबी और रसूल के मकाम से ऊंचा करके अल्लाह का बेटा ही बना दिया, नाउज़ु बिल्लाह। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने ये कहा कि उज़ैर जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा ये अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो अल-मसीह हैं ये अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके अपने मुंह की बातें थी, ना ये दीन ने बताया, ना कुरान ने बताया, ना उनकी शरीयतों ने बताया, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत में आकर के नबियों का मकाम बुलंद करते हुए उनको अल्लाह का बेटा ही बना दिया, नऊज़ु बिल्लाह। और इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ, उस कुरान के अंदर ये पूरे कसस मौजूद हैं, लेकिन हमारी उम्मत के लोगों ने भी इससे इबरत न पकड़ी, बल्कि उसी मोहब्बत में आकर के नबी की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, जो एक मोमिन का सबसे बड़ा मकाम है, उस मकाम को समझने की बजाय ज़बानी कलामी मोहब्बत को इतना ज़्यादा किया कि नबी को खुदा का बेटा तो ना कह सके क्योंकि कुरान ने मना कर दिया, लेकिन इन्होंने नबी को नूर मिन नूरिल्लाह कह के अल्लाह के नूर का हिस्सा बना करके शिरक कर दिया। उन्होंने भी शिरक किया और इन्होंने भी शिरक किया। ये मोहब्बत के अंदर आकर के यहूदियों और ईसाइयों ने शिरक किया और मुशरिकीन अरब ने बुत परस्ती में पढ़ के शिरक किया, और उन्हीं की तरवीज पर चलते हुए उम्मत मोहम्मदिया के आज के बाद नाम निहाद मुसलमानों ने नूर मिन नूरिल्लाह का अकीदा बना करके नबी को अल्लाह के नूर का हिस्सा करार दे करके नबी और रसूल से बड़ा रुतबा नबी को देने के लिए उन्होंने ये अकीदा अपनाया और ये भी शिरक के अंदर मुब्तला हुए, वलियाज़ु बिल्लाह। और ये अकीदे के अंदर खराबी का आ जाना, तौहीद के अंदर खलल आ जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने में दो नंबरी कर बैठना, ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। लेकिन शैतान की बात समझने नहीं देता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
ماننے والے ہر دور کے لوگ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ قصے بیان کر کے اور ان کے بارے میں قرآنی آیات نازل کر کے فرمایا کہ وہ تو سچے نبی تھے، وہ تو ایسے نہیں تھے جیسے تم بیان کر رہے ہو۔ وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے بلکہ تم تو شرک کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو عام شخصیت نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے منتخب کردہ بلکہ چنے ہوئے وہ شخصیت تھے۔ وہ ایسے کیسے کام کر سکتے ہیں جیسے تم کرتے ہو اور نام ابراہیم کا لگاتے ہو کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے طریقے پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے بے تاج بادشاہ ہیں کہ توحید پر کسی طرح کا انہوں نے خلل نہیں آنے دیا۔ ایسی توحید، رب کو ایسا مانا۔ آپ نے پچھلے جمعے بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پہلو سنے۔ اتنی توحید، اتنے توحید کے پکے کہ اللہ رب العزت نے خود ان کو سلام کہا، فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، یا ابراہیم تم پر سلامتی ہو اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ اور جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے ساتھ ڈٹ گیا، ہمارے ساتھ مخلص ہو گیا، پھر ہم اس کے ساتھ ایسا مخلص ہوں گے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہوگا، قیامت تک لوگ حج عمرہ کرتے رہیں گے۔ اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور لوگ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ ہماری تو نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں جب ہم ابراہیم اور ان کی آل پر سلام نہ بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دوسرے حصے میں بھی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کے بارے میں زمین و آسمان کے سب لوگ جانتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ در در نبیوں کے پاس جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے اور ان سے کہیں گے فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور روز محشر لوگ کہیں گے یا ابراہیم انت خلیل الرحمن، کہ آپ تو رحمان کے دوست ہیں۔ قد سمع بقلتک اہل السماوات و اہل الارض، بلکہ آپ کی دوستی کے بارے میں تو زمین و آسمان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے کتنے بڑے دوست ہیں۔ اور قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوستی جو مستدرک الحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی اس سخت ترین گھڑی کے اندر بھی لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ یہ ابراہیم اللہ کے نبی اور اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی معاشرتی صفات میں پہلی جو صفت ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سچ بولنا۔ ابراہیم علیہ السلام سچ بولنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے بھائیو، کیا میں اور آپ بھی آج سچے ہیں؟ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دیکھیں، ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ دیکھے، اولاد اپنے والد کے ساتھ دیکھے، کیا وہ سچ بول رہی ہے؟ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ دیکھے، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ دیکھے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ دیکھے، بہنہ اپنے بھائی کے ساتھ دیکھے، پورے گھر کا ماحول ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے، کیا وہ ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ سچ ہی بولتے ہیں یا وہ دو نمبری کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارے دین کے اندر تو مذاق میں جھوٹ بولنے کو بھی منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ مذاق کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، بلکہ آپ نے مذاق کرنا ہے تو سچ پر مبنی ہو۔ آپ ٹیچر کے ساتھ بھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، کلاس میں بھی جھوٹ،
آپ کا ہوم ورک ہے اس میں بھی جھوٹ، آپ کا کلاس ورک ہے اس میں بھی جھوٹ، آپ کا ٹیسٹ ہے اس میں بھی جھوٹ، آپ کہیں کام کرتے ہیں وہاں بھی جھوٹ، آپ نے کرایہ دینا وہاں بھی جھوٹ، آپ نے کرایہ لینا وہاں بھی جھوٹ۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں، ہم روزمرہ زندگی کے اپنے سارے معاملات دیکھیں، اگر ہم گنیں تو ہماری زندگی کی جتنی سانسیں ایک دن میں لیتے ہیں شاید اتنے ہمارے جھوٹ سے نکلے۔ اور ایک مسلمان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، کتنی دیر سے ایک عالم اس مسجد میں جمعہ پڑھائے اور اس کے جمعہ پڑھانے کے بعد کوئی عالم یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری اس مسجد کا کوئی مقتدی، یہ جو 50 60 100 لوگ میرے پیچھے مسلسل جمعہ پڑھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ میرے مقتدی میرے بارے میں کیا یہ 1 سال بعد 6 ماہ بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ خطیب، ہمارا یہ امام، ہم نے ایسا پرکھ لیا ہے، یہ مرد ہو سکتا ہے مگر یہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ یہ ہمارے اسکول سے بچہ یہ میٹرک یہ ہے، اس کی سند کے پیچھے ہم نے لکھ دیا ہے کہ بچہ مر سکتا ہے مگر اس کی زندگی سے آپ جھوٹ نہیں دکھا سکتے۔ یہ مدرسے کا یہ فارغ ہمارے فلاں مدرسے سے یہ عالم سند یافتہ ہوا ہے، فارغ ہوا، آپ نے لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں غلطیاں تو کر سکتا ہے، 2 نمبری آ سکتی ہے، فلاں چیز آ سکتی ہے مگر یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئی ہماری تربیت، کہاں گئے ہمارے معاملات، کہاں گئی ہماری سچائی؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، جو نبیوں کی سب سے بڑی اور پہلی صفت ہے وہ ہے سچا ہونا، لیکن آج ہماری سچائی کہاں گئی؟ جب پیسوں کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اگلے بندے کی نظر میں اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے، اس کی نظر میں میرا مقام چھن نہ جائے بلکہ میں نے جو بات کہی تھی اس میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم دل میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ایک جھوٹ آپ کا بولا ہوا جو آپ نے بولا تھا اب اس کو سچ بول کر کے آپ ریکور کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگلا بندہ آپ کے بارے میں کہے گا کس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے میرے ساتھ 2 نمبری کی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عالم دین تھا، یہ نمازی تھا، یہ حاجی صاحب تھا، یہ صدقہ کرنے والا تھا، یہ مسجد کا خیال کرنے والا تھا، یہ معاشرے کا خیال کرنے والا تھا، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مگر آج آپ نے جو سچ بولا، وقتی طور پر اس کے دل میں آپ کے بارے میں جو کمیاں آئیں، یہ سچ بولنے کی وجہ سے اگر اللہ کے لیے سچ بول رہے ہیں، اللہ رب العزت کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کے اندر آپ کا مقام دگنا کر دے گا اور وہ جھوٹ بھی ظاہر کر دے گا، اگر میں اور آپ اللہ کے لیے سچے ہو گئے اور سچ بول دیا۔ اور اگر اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، جس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی نظر میں اس کے دل سے آپ کا مقام ختم کر دے گا اور اس کے دل سے یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ سچا نہیں۔ حالانکہ آپ نے اس سچ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے۔ تو میرے بھائی، یہ سچا ہونا یہ عام بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، لیکن مقام ان تینوں سے بڑا ہے۔ کیا حضرت ابو عمر، عثمان، علی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے مسلمان کہ ان کی زندگی میں جھوٹ کا کچھ ذرہ بھی آ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا، کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا۔ لیکن سچوں میں سب سے بڑا سچا وہ صدیق اکبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کیوں مقام ملا؟ سچائی میں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ان تینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں کن موقعوں پر سچے ترین بن کے دکھایا، وہ ان کا مقام ان تینوں سے زیادہ ہے۔ تو صدیق بننا، سچا ہونا یہ عام کام نہیں میرے بھائیوں۔ جو آیت میں نے پڑھی اگر اس کی ترتیب پر ہم غور کریں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دوسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام سچا ہونا ہے۔ اور بندہ سچ بولتا بولتا اتنے سچ بولتا ہے کہ آسمان پر ایک دن آواز لگائی جاتی ہے کہ یہ فلاں شخص حفیظ گارڈن کا رہنے والا، فلاں گلی میں رہنے والا، فلاں گھر کا رہنے والا، فلاں نام والا یہ بندہ اللہ کے ہاں یہ سچا لکھا جا چکا ہے۔ آسمان میں منادی کروائی جاتی ہے
کہ یہ شخص اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا گیا۔ اور جھوٹ بولنے والا ایسے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ ایک دن اللہ کے آسمان پر اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ حفیظ گارڈن کا فلاں گلی کا فلاں گھر کا رہنے والا اللہ کی نظر میں جھوٹا لکھ دیا گیا ہے، اللہ کے ہاں یہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائی، سچ اور جھوٹ، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اتنی بڑی مشعل راہ ہے۔ ان کی پہلی صفت اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی کے 95% مسائل حل ہو جائیں اگر ہم سچائی کو اپنا مرکز اور محور مان لیں۔ دوسری جو صفت ہے ان کی وہ ہے نرم دل، بردبار تھے، رحم دل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد گرامی کو ادب و احترام کے ساتھ توحید کی دعوت دی اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے، امام کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، استغفار کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے آگے گر گڑاتے رہے، لیکن باپ کیونکہ پکا مشرک تھا، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا، مگر یہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا، اس لیے بخشش مانگتے رہے۔ مگر جب واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، عدو للہ، پکا مشرک اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے پھر ان سے لا تعلقی کر لی، بے تعلق ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ دو چیزیں یہاں پر، ایک تو نرم دلی اپنے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اور والد صاحب کس طریقے سے ڈانٹ رہے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو گھر سے نکال دوں گا، ابراہیم بیٹے تو باز نہ آیا تو ایسی تجھے سزا دوں گا، اور باقاعدہ دی، عوام کو، معاشرے کو اپنے بیٹے کے خلاف کروایا، وقت کے بادشاہ کو اپنے بیٹے کے خلاف کروایا کہ یہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے، یہ صرف ایک اللہ کا ماننے والا ہے۔ وقت کا بادشاہ نمرود وہ بھی خلاف ہے، باپ بھی خلاف ہے، معاشرے کے لوگ بھی خلاف ہیں، سب کو خلاف کیا اور اپنے سگے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تب تک اپنے والد کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے جب تک پکا پتہ نہیں چلا کہ اب یہ اللہ کے واقعی دشمن ہیں، یہ توحید تو ماننے والے نہیں بلکہ مشرک ہی ہیں۔ تب تک وہ مانگتے رہے، جب پتہ چلا تو انہوں نے برات کا اظہار کر دیا، اور دین نے بھی منع کر دیا کہ آپ اپنے مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن پھر جب حکم نازل ہوا کہ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین لوگوں کے لیے، شرک پر مرنے والے لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا کلمہ پڑھ کے جو شرک کرتے رہے، ان سب کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں توحید والے تو آپ کے اپنے ہوں، بیگانے ہوں، مسلمان ہوں، اپنے ملک کے ہوں، کسی دوسرے ملک کے ہوں، پوری دنیا کے جہاں کہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، جن کو آپ جانتے نہیں جانتے، ان سب کے لیے آپ دعا کریں۔ لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، قبرستان کی دعا کیا ہے؟ اکثر بھائیوں کو دعا ہی نہیں آتی۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔ اس دعا پر غور کیا کبھی؟ قبرستان میں گئے ہیں، گزر رہے ہیں، نہیں پتہ یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، ہندوؤں کا ہے، کافروں کا ہے، مشرکین کا ہے، منافقین کا ہے، اندر کون کون لوگ لیٹے ہیں نہیں پتہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ سب کو بخش دے، اے اللہ سارے قبرستان والوں کو بخش دے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اندر مشرک کون ہے، منافق کون ہے، عیسائی کون ہے۔ دین نے کہا السلام علیکم اہل الدیار، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ کون قبر والے؟ من المؤمنین والمسلمین، جو تم میں مومن ہیں اور مسلمان، ان پر سلامتی ہو۔ ہماری دعا صرف ان کے لیے۔ اگر کوئی کافر ہے ادھر لیٹا ہوا ہے
مشرک ہے، منافق ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کے لیے ہماری دعا نہیں، کیونکہ اس کے لیے دعا سے منع کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین سے کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو ہمیں بھی کسی سے اگر دشمنی ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اس بندے سے جو شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھتا ہے، اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن سے ایک مومن مسلمان کبھی بھی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری صفت ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا، جو غلط راستے پر چلے گئے ان کی فکر کرنا۔ آج کیا یہ فکر میں اور آپ رکھتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں، میرا معاملہ سیدھا ہونا چاہیے، مجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بھائی جاتا ہے جہنم میں جائے، یہ غلط راستے پہ جاتا جائے، مجھے ٹینشن نہیں۔ نہیں، ایک مومن مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تگ و دو کرتے، اور یہی اس امت مسلمہ کا میزہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہوا، لیکن ہر شخص کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا، یہ آپ نے تمام لوگوں کو بتانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کیا میرے ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، کیا میرے والد صاحب، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، اصل راستے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر والدین بعض دفعہ اولاد اچھی بات کی تلقین کر رہی ہوتی، لیکن آپ اور میں بحیثیت والد سمجھ رہے ہوتے یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا، یہ آپ مجھے سمجھائے گا، یہ آپ مجھے صحیح مسئلہ بتائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ اپنی میں کو نکال دیں، بچے کی بات سنیں، اس کی بات کو چیک کریں، اگر وہ صحیح ہے تو اپنی اصلاح کریں، اپنے بچے سے اپنی اصلاح کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر بچہ غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، جو بات بتا رہا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہی صحیح ہو سکتی ہیں، آپ کا بیٹا اور بیٹی صحیح نہیں ہو سکتے، وہ دنیاوی بات ہو، دینی بات ہو، اس کی بات کو سنیں، اس کے اندر لاجک ہے، اس کی دلیل ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیریں، اس کو شاباش دیں، اس کو ایکسیلنٹ بولیں، اس کو انعام دیں کہ بیٹا آپ کی وجہ سے میرے اندر یہ غلطی دور ہو رہی، آپ کی وجہ سے میری یہ کمی دور ہو گئی، بیٹا آپ کی وجہ سے مجھے اس چیز کا پتہ چلا، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو عزت دیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ڈسارڈ کر دیا، وہ بچہ سمجھے گا کہ شاید میں ہی غلط تھا، اور وہ ریسرچ بھی نہیں کرے گا، اچھی عادتیں بھی اپنے اندر نہیں لائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کیوں نہیں مان رہے؟ صرف اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے، یہ اپنے اندر جو میں ہے، بڑا پن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بیٹے سے اپنے اسلام کو کیسے کروا دیں۔ تو یہ ہمارے اندر ایک چیز آج بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے اپنی اصلاح کے خواہاں نہیں کبھی بھی ہو سکتے۔ نہیں میرے بھائی، اولاد بھی اچھی بات کی تلقین کرے، اس کو ضرور لے لینا چاہیے۔ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی، اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، آپ ان کی رہنمائی کا اور ان کے سیدھے راستے پہ لانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ چوتھی صفت ابراہیم علیہ السلام کی وعدہ پورا کرنا، جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں۔ کوئی بھی وعدہ ہے، جب آپ نے کسی کے لیے کر دیا، پھر آپ کا اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر فائدہ ہے، آپ اپنے وعدے پہ پکے ہو جائیں۔ اور یہ وعدوں کے اندر خرابی بھی یہ ایمان کے اندر خرابی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ ہم جب کسی سے بات کر لیں، بات طے ہو جائے، پھر اس بات پر پکے اتریں اور اپنے وعدے کو خراب نہ ہونے دیں۔ یہ چوتھی صفت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ اور پانچویں صفت سلام کرنے کی ترویج، کہ جب والد گرامی نے آپ کو گھر سے نکالا اور کتنے برے طریقے سے نکالا،
اور ابراہیم علیہ السلام اس غم کے عالم میں بھی، اس پریشانی کے عالم میں بھی اپنے والد کو سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا سلام علی ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ باجان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، بے شک میرا جو رب ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ غلط کرے، ہمیں گھر سے نکالے، ہمارے ساتھ جو برا بیہیویئر کرے، کیا ہم اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں، اس کو کہوں کہ آپ اس سے بھی میرے خلاف یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ آپ کو معاف کرے؟ اتنا بڑا جگرا میرے آپ کے اندر ہے؟ بلکہ ہم تو بدلے کو اترتے ہیں۔ آپ کو دیکھ لیں گے، وقت بتائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو 100 باتیں سناتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد الانبیاء ماننے والوں، ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ماننے والے میرے بھائیوں دوستوں، آپ کو لوگوں نے کس طریقے سے تکلیفیں دی لیکن آپ نے تو بدلہ نہیں لیا، آپ نے تو معافی کا جو کلم ہے وہی اکثر دلایا ہے۔ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ ہم تو سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نمازی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آفس میں کام کرنے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معاف کرنے سے میرے بھائیوں ذہنی ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو ہارٹ کے پرابلم ہو رہے، دماغی پرابلم، بلڈ پریشر کے پرابلم، یہ کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی اس پر گوگل پر ریسرچ کر کے دیکھیں کہ زیادہ یہ کس وجہ سے؟ ٹینشن کی وجہ سے۔ اور ٹینشن کیوں ہے؟ لوگوں کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ جس نے بھی زیادتی کی، اور یقین کیجیے آپ معاف کرنا شروع کر دیں، آپ کی ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جائے، اور ٹینشنیں ختم ہوگی، ہاسپٹل کے اور میڈیسن کے چکر آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ پیغمبری طریقہ ہے، یہ خدائی طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا، یہ خدائی صفت ہے معاف کرنا۔ اور ہم نعوذ باللہ کیا خدا سے بھی بڑے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے بدلہ لے کے چھوڑنا ہے، میں نے نہیں اس کو بخشنا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں میرے بھائی، کیوں میں اور آپ اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم یہ نہیں سیکھنا چاہتے کہ ہم معاف کر دیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اس کے لیے معافی کی دعا کریں؟ آپ کر کے دیکھیں، اسی رات آپ کو سکون ہونا شروع ہو جائے۔ چھٹی صفت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے مہمان نوازی۔ آج مہمان نوازی میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنے سالوں تک اللہ نے اولاد نہیں دی، فرشتے اولاد کی کچھ خبریاں لے کر کے آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم علیہ السلام جلدی سے اندر گئے اور ایک بچڑے کو ذبح کیا، جلدی سے چمڑی اتاری اور اس کو بھون کر کے، بھوننے کا مطلب کیا؟ باربیکیو بنا کے فوراً لا کر کے لے آئی۔ کن کے سامنے؟ جو کھاتے ہی نہیں، جو فرشتے ہیں، دیکھو انسانی شکل میں آئے تھے۔ آئے تو لوگ کہتے ہیں نبی سب کچھ جانتے ہیں، نبی غیب بھی جانتے ہیں، نبی بڑی پہنچی سرکار ہے، نبیوں کو سارا ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہاں تو جد الانبیاء ہے، پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو اپنا بچڑا ضائع کرتے؟ یہ ضائع ہوا نا، مہمانوں کے لیے بنایا، انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچہ لے کر کے آئے، آگے رکھا اور کہا کہ کھاؤ۔ تب فرشتے آگے نہیں بڑھ رہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، اور پتہ کیسے چلتا؟ آپ آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، جب چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، ہم فرشتے ہیں، ہم تو خوشخبری لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بچڑا ذبح کیا؟ جاننے والے تھے، علاقے کے بڑے تھے، ایم این اے ایم پی اے تھے، کون تھے یہ لوگ؟ کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور مہمان نوازی سب سے اعلیٰ۔ آج میں اور آپ مہمان نواز کس طرح کی؟ ہم کہتے ہیں کہ بندہ آیا ہے، مجھے ملنے آیا تھا،
میرے آفس میں، میرے گھر میں کسی طریقے سے گھر سے چلا جائے، ایک چائے کا کپ تک پلانے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، یا دوسرے لفظوں میں تو ہمارے پاس اوقات نہیں، معذرت کے ساتھ ایک ٹھنڈا پانی پلانے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، بلکہ ہم تو کوئی مہمان آ بھی جائے بٹھا بھی دیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے، آواز اونچی دے، بیٹا اپنی اماں کو چائے بنائیں۔ مہمان کیا کہتا ہے، نہیں میں پی گیا، میں نہیں پی، تاکہ مہمان خود ہی منع کر دے اور بعد رفع دفع ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، یہ مہمان نوازی کا طریقہ نہیں ہے۔ مہمان آیا، پتہ چلا جو میسر ہے اور بہتر سے بہتر جو میسر ہے وہ لا کر کے آگے رکھ دیں۔ اگر وہ روزے سے، آپ سمجھے کہ آج سوموار ہے، جمعرات ہے، روزہ ہوگا، اس کا روزہ ہے نفلی روزہ، تو چھڑا بھی سکتا ہے، دین نے اجازت دی ہے، وہ چھڑانا چاہے چھڑا لے۔ وہ کہتا نہیں میرا روزہ مثال کے طور پر نہیں کھائے گا، اٹھا کے گھر لے جائے۔ وہ کچھ کھا لے تو آپ کی مہمان نوازی اللہ کے یہاں قابل منظور ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ہم مہمان نوازی میں اتنے پیچھے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی بھی آپ اپنے آفس کے لوگوں کو، جہاں کام کرتے ہیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں، اپنے نمازی بھائی کو کبھی کہا کہ مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، اور عید کے دن ہی ہاتھ پکڑ کے لے جائے، نہیں آج ہم دونوں نے کھانا اکٹھا کھانا۔ اور میں نے تہیہ کیا کہ مسجد کے میرے یہ 10 15 20 پکے نمازی، میں نے اس سال کے اندر ان 20 نمازیوں کو ایک بار کھانا ضرور کھلانا۔ اسپیشل نہ کریں، آج گھر میں کچھ بنانا ہے تو آپ اس کو دعوت دے دیں، 2 ٹائم آج شام کا کھانا یہ آپ کو میرے ساتھ کھانا۔ بھائی کتنا کھا لے گا وہ، لیکن اس سے جو محبت بڑھے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو آپ کی زندگی میں آئے گی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور پورے معاشرے کی اس میں اصلاح ہوگی۔ اگر یہ ایک بندہ شروع کرتا ہے، وہی 20 بندے شروع کر دیں گے، اور 20 کو آپ 20 سے ملٹیپلائی کر دیں، یعنی ایک سال کے اندر آپ 400 گھروں میں کھانا کھا دیں گے۔ شروع آپ نے کیا تھا، اور یہی ایک بندہ 400 گھروں میں کھانا کھا لے گا، یا 400 بیٹھکوں میں آپ کھانا کھائیں گے۔ کس طریقے سے؟ اس مہمان نوازی کے طریقے سے۔ اور یہی وہ طریقہ، واحد طریقہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں اور اپنی دین کی بات لوگوں کے دلوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ عربوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، یعنی جب میں وہاں پڑھتا تھا، ٹیچر کو ملنے جانا، ان کے آفس کے اندر فریج بھی رکھی ہے، اور فریج کے اندر پیپسی، پانی، جوس سب بھرا رہتا ہے، اور اکثر میں ان کے ٹیبل پر بڑا تھال پڑا ہے جس کے اندر چاکلیٹ، ٹافیاں، کھجوریں، وی آئی پی قسم۔ اور ٹیچر ناراض ہوتے تھے اگر ہم نہیں کھاتے۔ کئی بار ایسا ہوا، یا یاسر کل، یاسر کھاتے کیوں نہیں، نام لے، لازمی کھاؤ۔ نہیں سر، کیوں نہیں کھا رہے، کھا کے جانا ہے۔ میں اپنا کام آیا ہوں، کچھ پوچھنا ہے، چیک کروانا ہے۔ لیکن اگر اس کے آفس میں چلے گئے، کلاس میں اور بات، آفس میں چلے گئے تو بغیر کچھ کھائے پیے واپس آ جائے، اسی بل لیں، بلکہ وہ خود پروفیسر اٹھ کر کے فریج کھولے گا، نکال کے دے گا، یہ لیں۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2 4 ایسے نہ ہوں، تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر کی عادت ہے۔ کیا آج میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی جگہوں پر، اور سعودیہ کی مساجد کے اندر بھی کئی مساجد میں دیکھا کہ ٹھنڈے پانی کی، وہاں کیونکہ پانی کی بوتلوں کا وہ رواج ہے، پانی کی بوتلیں، جوس عام پڑے رہتے ہیں، نمازی مسجد سے باہر نکلتے وہ ایک ایک بوتل، ایک ایک جوس اس نے لے کے جانا، بغیر وجہ کے گھر میں جا کے رکھ دینا، بچے پی لیں۔ لیکن یہ ان کا طریقہ، اور یہ صرف مسجد انتظامیہ نہیں کر رہی، لوگ لا کے رکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے لے کے جائیں، کارٹن کے کارٹن۔ حج کے دنوں میں ابھی بھائی صاحب جا رہے ہیں حج پہ، دیکھیں گے مسجدوں کے باہر اتنے بڑے بڑے کنٹینر پانیوں کے لگے ہوئے ہیں، وہ حاجیوں نے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون لا کے دے رہے ہیں؟ صرف گورنمنٹ نہیں کر رہی، ذاتی طور پر لوگ مسجدوں کو لا کے دے رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ پانی پئیں گے، مسجد کے اندر رکھا جائے گا، ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ یہ وہ اللہ کے مہمان جو پوری دنیا سے آئے ہیں، یہ کہاں کہاں ہمارا ایک بوتل پانی پی کے جائیں گے، اس کا اثر کب تک کرے گا، کتنی عبادت کرے گا، مجھے کتنا اجر ملتا رہے گا۔ یہ عربوں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے پاکستانیوں کے اندر حرم کے مفتی ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظ اللہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے پاس، مطلب یہ نہیں کہ پیسہ نہیں، پیسہ شاید عربوں سے بھی زیادہ، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں
لیکن وہ فرمایا کرتے کہ ان کے پاس جگرا نہیں، جیرا نہیں ہے لگانے کی، خرچ کرنے کا نہیں، صرف اپنے اوپر نہیں۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ قاری خلیل الرحمن جاوید حافظ اللہ کے ساتھ ایک بار تھے، ایک بھائی ان کو کہتا جی، یہ سوشل میڈیا پر آنے والے بڑے مشہور اسکالر ہیں، ایک بھائی ان کو کہتا جی آپ جب بھی اسلام آباد آئیں تو ہمیں خدمت کا موقع ضرور دینا، آپ کو کھانا کھلانا۔ وہ کہتے ہیں پھر تو ساری زندگی آپ مجھے کھانا نہیں کھلا پائیں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ جب بھی آئیں مجھے فون کرنا، اسلام آباد جب بھی چکر لگے فون کرنا، میں آپ کو لے لوں گا، کھانا کھاؤں گا، کھلاؤں گا۔ ان کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا کیسے؟ ان کا جب میں آؤں گا تو مجھے آپ کی تھوڑی فکر ہوگی کہ آپ نے مجھے کھانا کھلانا ہے۔ جو مجھے بلائے گا درس کے لیے، جمعہ کے لیے، میں درس کا کھانا کھلائیں گے، میں واپس آ جاؤں۔ آپ نے کھانا کھلانا ہے تو مجھے ٹائم دیں کہ قاری صاحب فلاں دن جمعے کے بعد یا اتوار کو آپ نے مغرب ٹائم کے 2 ٹائم ایسا کھانا کھانا، ٹائم دیں میں پہنچ جاؤں۔ جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے تو میں کیسے پہنچوں؟ تو آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، کوئی چیز دعوت دینی تو اس کو ٹائم دیں، وہ بھائی آئے گا۔ خالی اوپر سے جی آج آپ کبھی خدمت کا موقع دیں، ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان، زندگی گزر جاتی، انہوں نے کبھی بلایا نہ ہم جا سکتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو بغیر کچھ سمجھے کہ کون ہے، کیسے، امیر ہے غریب ہے، کھائیں گے نہیں کھائیں گے، بہترین قسم کی غذا ان کے سامنے لا کر کے مہیا کی۔ ساتویں ان کی صفت ہے نعمتوں پر شکر، اور جب ان کو بیٹوں کی خوشخبری سے نوازا گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، اور میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار، اس کی تعریف کرنے والا ہوں، اور میرا رب جو ہے وہ ضرور دعا کو سنے گا۔ کیا ہم بھی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں؟ 8ویں ان کی صفت ہے کہ آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ کہ آخرت میں آج مال اولاد پہ لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال اور نہ کوئی اولاد کام آئے گی۔ آج مال اولاد پہ فخر کرنے والے بھائی یہ سوچیں کہ کل قیامت والے دن ان دونوں چیزوں میں کوئی کام نہیں آئے گی، اگر کوئی کام آئے گا تو میرے اور آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ 9ویں چیز مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دعا کرنے والے تھے۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو، جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا قبرستان کے دعا کا اشارہ کرتے ہوئے، مومنوں مسلمانوں کے لیے دعا، سب کے لیے دعا نہیں، کافروں مشرکین کے لیے دعا نہیں۔ اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ 10ویں جو صفت ہے ان کی وہ جنت کی طلب کی دعا، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کے وارثوں کا وارث بنا دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی جنت کا وارث بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جمعے کا خلاصہ ابراہیم علیہ السلام کی بعض معاشرتی صفات اور ہم۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ سچے تھے، سچ بولنے والے تھے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سچا بنانا ہے۔ دوسری صفت دل کی نرمی، تو دل کے بڑے نرم تھے۔ تیسری صفت ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا۔ چوتھی صفت ہے وعدہ کرنا اور وعدے کو پورا کرنا۔ 5ویں صفت ہے سلام کرنا، آپ کے ساتھ کوئی کیسا بھی کرے اس کو سلام کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ 6ٹھی صفت مہمان نوازی۔ 7ویں صفت اللہ جو بھی نعمت دے، جو بھی چیز ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ 8ویں صفت آخرت میں کس طرح سے انسان رسوا ہوگا، اس رسوائی سے بچنے کی دعا۔ اور 9ویں چیز
مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے بخشش کی دعا، اور 10ویں چیز جنت کے حصول کی دعا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔